देखिए हम लोग मस्जिद कोफा जा रहे हैं और इसमें फ़ज़ाइल हैं। तो जितने फ़ज़ाइल मस्जिद के हैं कम से कम उतनी बुलंद ना सही लेकिन जितनी हम में क़ुव्वत है उतनी बुलंद सलवात ज़रूर भेजें। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर कोई इंसान मोहम्मद और आले मोहम्मद पे एक मरतबा सलवात भेजता है तो ये तो हमारे हिसाब से एक मरतबा सलवात है, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के मलाइका की तरफ से इसके जवाब में हमारे लिए खुदा ने फजीलत रखी है, इसका कोई भी हिसाब इंसान नहीं कर सकता है। तो जितनी भी आपके अंदर कुव्वत है बेदार होके सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम की ये तौफीक है हमारे लिए कि हम एक के बाद एक जो वो मस्जिदें के जो खुदा की निगाह में मोतबर हैं हम उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी के ये वो लम्हात हैं, ये वो ज़िंदगी का अहम लम्हा है कि जो खुदा ने हमें अता किया है। इसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ी शय है, जो सबसे बड़ी फजीलत है, या यूँ कहा जाए कि जो खुदा की तरफ से हमें सबसे बड़ी दौलत दी गई है वो ये है कि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद के मराक़िद की ज़ियारत कर रहे हैं। और सिर्फ उनकी ज़ियारत नहीं है बल्कि कोशिश ये है कि जब हम अहले बैत रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मराक़िद की ज़ियारत कर रहे हैं उसके साथ साथ कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम अपने आप को अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर चलने और चलाने की पूरी कोशिश करें। उन्हीं चीज़ों में एक अहम जगह, अहम मरकज़, अहम मकाम है कि जहाँ के लिए हम अभी निकले हैं। इंशाअल्लाह हम पहुँचेंगे वहाँ की जो फ़ज़ा है कि जिसे मस्जिद कोफा कहा जाता है। जब उसकी फ़ज़ा में हम पहुँचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त हम ज़मीन पर नहीं हैं बल्कि हम अर्श आज़म पर हैं, क्योंकि मस्जिद कोफा में जब आप बैठेंगे जाके तो वहीं पे आपको इसका एहसास होगा कि खुदावंद आलम ने हमें कितना बड़ा शरफ़ अता किया है, कितनी अजीम नेमत अता की है कि ये वो जगह है कि जहाँ पर इंसान अगर जाता है तो वो खुदावंद आलम की रहमत के साए में आ जाता है। अब मस्जिद कोफा हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद कोफा में जो ज़ियारतें हैं उसके हवाले से मुख्तसर में ये देखें कि पहले इंशाअल्लाह हम जनाब मीसम तम्मार की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो घर है उसकी ज़ियारत करेंगे। ये बैत अतहर, बैत फ़जीलत, बैत शरफ़ है, इंशाअल्लाह वहाँ की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद मस्जिद कोफा उसके आमाल हैं और फिर जनाब हानी और जनाब मुस्लिम की ज़ियारत है। ये वहाँ के आमाल हैं जिसमें मस्जिद कोफा में जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी मशक्क़त होगी, लेकिन वो मशक्क़त इंशाअल्लाह जब महशर में हम उसका अज्र देखेंगे कि खुदावंद आलम ने हमें कुछ रकतों के एवज़ में जो अज्र अता किया है तो वहाँ पे फिर हम ये सोचेंगे काश हम और अपने आप को मशक्क़त में डाल लेते ताकि आज जो ये हमें सवाब मिला है इसमें इजाफ़ा हो जाता। तो आप ये देखें कि मस्जिद कोफा जो उसका सहन है, जो उसका अहाता है, वहाँ पे जनाबे इस वक्त की जो मस्जिद है अभी इंशाअल्लाह जब हम पहुँचेंगे तो जनाबे मीसम तम्मार ये वो सहाबिये अली हैं कि जिनका कसीदा ख़ुद रसूल कायनात ने पढ़ा है। इंशाअल्लाह हम पहुँच के वहाँ पे आपको बताएंगे। उसके अलावा मौलाए कायनात के घर और घर के बाद जब मस्जिद कोफा में हम दाखिल होंगे आपको मालूम होना चाहिए कि ये वो मस्जिद है कि जिसमें नमाज पढ़ने के लिए ख़ुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदावंद आलम से इजाज़त तलब की है और आके मस्जिद कोफा में नमाज पढ़ी है। वहाँ के जो आमाल हैं उन आमाल में जैसे कि मकाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मकाम खिज़्र अलैहिस्सलाम, फिर मकाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, मकाम आदम अलैहिस्सलाम, मकाम नूह अलैहिस्सलाम। उसके बाद वो मकाम कि जब शब मेराज रसूल कायनात आसमान पे जा रहे थे
تو اسی مسجد میں جب رسول نازل ہوئے ہیں تو وہاں پہ جس جگہ رسول کائنات نے نماز پڑھی ہے وہ جگہ ہے۔ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ مولائے کائنات مسجد کوفہ میں بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے، وہ بھی جگہ دیکھیں گے کہ جہاں پہ مولائے کائنات نے خطبہ دیا ہے اور جہاں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہ جگہ کے جہاں پہ مولائے کائنات کو ضربت لگی تھی، مقام ضربت کی بھی ہم زیارت کریں گے، اور اسی جگہ پہ مقام نوح علیہ السلام بھی ہے، پھر مقام امام الدین علیہ السلام اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ تمام اعمال مسجد کوفہ میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل مسجد کوفہ سے لگا ہوا دو اور روضہ ہے، ایک روضہ جناب مسلم ابن اور دوسرا روضہ جناب ہانی ابن عروہ کا ہے۔ مسلم ابن عقیل وہ ہیں کہ جو سفیر امام حسین علیہ السلام کہلائے، کہ جن کی فضیلت میں خود امام حسین علیہ السلام نے لکھا تھا اہل کوفہ کی طرف جب خط بھیجا ہے تو یہ جملہ تھا کہ میں اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں کہ جو میرا معتمد علیہ ہے، یعنی کہ جس کے اوپر ہے میں اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اگر اہلی کے اوپر بھروسہ کریں تو اس کو مسلم کہا جاتا ہے، غور کریں۔ اس کے بعد جناب ہانی ابن عروہ۔ ہانی ابن عروہ کون ہے؟ ہانی ابن عروہ اہل بیت کے چاہنے والے، مولائے کائنات کے شیعہ، اور اس وقت اہل کوفہ کے جو رئیس ہوا کرتے تھے ان میں جناب ہانی ابن عروہ کا نام۔ اور جب جناب مسلم ہوئے ہیں تو جن کے گھر جناب مسلم نے قیام کیا تھا وہ ہیں جناب ہانی ابن عروہ۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ ہانی ابن عروہ کی وہ شخصیت تھی کہ جب اہل کوفہ نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، جو آخری دم تک جناب مسلم کے ساتھ کھڑے رہے وہ تھے جناب ہانی ابن عروہ۔ اور ان کو جب شہید کیا ہے تو ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے سفیر حسین جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور اسی جرم کے سبب جناب ہانی کو شہید کیا گیا۔ انشاءاللہ وہاں پہنچ کے ان کی زیارت کریں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ایک چھوٹی سی زری تھی اور ایک اندھیرا ہوا کرتا تھا، لیکن آج خداوند عالم نے جب توفیق عطا فرمائی تو ایک عالی شان زری ہے، ایک بڑا سا روضہ ہے۔ یہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، خداوند عالم زندگی میں بھی اسے بلند رکھتا ہے، اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اس کو اتنا بلند کرتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے رشک کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس راستے پہ چلے ہوتے تو آج ہمارا بھی اس طرح کا مزہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اچھا، جب جناب مسلم اور ان تمام کا ذکر ہے تو کم سے کم کو تھوڑی دیر کے لیے بیدار کر کے اور یہ تصور کریں کہ جس جگہ پر خداوند عالم ہمیں بلانا چاہتا ہے آج ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچ رہے ہیں تو پھر اب ہمیں کس طرح سے وہاں پہنچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ فضیلتیں تو بانٹی جا رہی ہیں لیکن ہم لینے کو تیار نہ ہوں، رحمتیں بانٹی جا رہی ہوں لیکن ہم لینے کو تیار نہ ہوں۔ نہیں، ہم جب چلیں تو اپنے دل کو وسیع کر کے، دامن کو پھیلا کے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے، تاکہ جب خدا کی بارگاہ میں یہ ہمارا سر پہنچے تو خداوند عالم بھی فخر سے کہے کہ یہ دیکھو ہمارا بندہ ہے کہ جو ہماری عبادت کے لیے اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ اور مسجد کوفہ حقیقتاً وہ مسجد ہے کہ جس کے فضائل اگر گنائے جائیں نا تو معصوم خود ارشاد فرماتے ہیں، جیسے مسجد کوفہ اور سہلہ، اس کی فضیلت میں امام نے کہا تھا، سائل نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ یہ جو فضائل آپ نے بتائے ہیں کیا یہی؟ امام نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو میں نے جو بتائے ہیں نا، جو نہیں بتائے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوفہ وہ جگہ ہے، اب اس میں دیکھیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ کوفہ وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے خود اور آپ کے آقا و مولا ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس جملے کے پہلے ذرا سا اگر آپ بیدار ہوں تو اس رخ کی طرف بھی ہم چلتے ہیں کہ معصومین میں سے مولائے کائنات کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنے مسجد کوفہ اور شاہ کا انتخاب کیا تھا۔ جس جگہ کا انتخاب آپ کہتے ہیں نا کہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جسے حسین ابن علی نے اپنے لیے چنا تھا۔ کربلا پہنچے ہیں تو امام نے سوال کیا کہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ بالکل اسی طرح سے مولائے کائنات نے مسجد کوفہ اور شہر کوفہ کا انتخاب اپنے لیے کیا تھا۔ جب ظاہری حکومت ملی ہے
اور مولائے کائنات برسر اقتدار ظاہراً آئے ہیں تو مولا نے مدینے کو ترک کیا ہے اور کوفے کو اپنی راجدھانی بنایا ہے، اور جتنی حکومت مولا نے کی ہے، حکومت ملنے کی زندگی مولا کو ملی، مولا اسی جگہ پہ مولا کا قیام رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بابرکت زمین ہوگی کہ جس زمین پہ مولا کائنات کے قدم پڑے ہیں۔ لعنت وہ فضا کہ جس میں علی نے سانس لی، وہ زمین کے جس پہ مولا کائنات چلے، وہ جگہ کے جہاں مولا کائنات نے عبادت کی تھی، اس وقت ہم اسی زمین کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کم سے کم ہماری عبادت میں علی کی عبادت کی کچھ جھلک تو آنی چاہیے، کم سے کم علی ابن ابی طالب سے محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم مولا کے دیار میں پہنچیں، مولا کے گھر پہنچیں، اس مسجد میں پہنچیں کہ جہاں مولا نے نماز پڑھی تھی، تو مولا سے ایک وعدہ ضرور کر کے اٹھیں کہ مولا آئے تو تھے اپنے حساب سے، لیکن اب جب واپس جائیں تو ہمیں کم سے کم خدا کے ایک ایسے سجدے کی توفیق ضرور عنایت فرما دیں کہ جس سجدے کے بعد خدا وند عالم کی بارگاہ میں ہم اس کا سجدہ کرنے وار ہو جائیں۔ اب وہاں پہ ہماری جو بھی عبادت بھی ہو، تھکان ضرور ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کئی رکعتیں نماز ہو جاتی ہیں تو تھکان ہوتی ہے، لیکن اگر محبت اہل بیت کے ساتھ یہ عبادت کی جائے تو تھکان دور بھی ہو جاتی ہے، اور تھکان کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت معراج پہ پہنچ جاتی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آنے کے بعد کوشش کریں کہ جو ہم لوگ عبادت کریں گے، اور جتنی زیادہ دعائیں آپ کو یاد ہو پڑھتے رہیے، عبادت کرتے رہیے، اور جتنا زیادہ وقت ہو تصویریں وغیرہ کھینچی جاتی رہتی ہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ جتنا لمحہ آپ کو یہ سنہرا وقت ملا ہے مسجد کوفہ میں گزارنے کا، اسے اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے گزاریں کہ جب ہم وہاں سے مقرب ترین بندوں میں شمار ہو، اور جب اس کا حساب اور یہ دفتر کہ جو مسجد کوفہ میں عبادت کا ہے جب یوم محشر کھولا جائے، تو پھر ہر ایک سانس ہماری وہاں پہ ثواب، ہر ایک رکوع اور سجدہ ہمارا اس لائق ہو کہ جو ہماری وہاں پہ شفاعت کرا سکے، ہمیں آخرت کی منزلوں میں کامیاب کرا سکے۔ اور اس کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ اپنے بزرگوں کو، اپنے مرحومین کو، اپنے اہل و عیال کے جن کو چھوڑ کے آئے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا، جو اپنے ہیں جو غیر ہیں، سب کی طرف سے کوشش کریں کہ ہم اس جگہ پہ دعا کریں، نماز پڑھیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں تمام کو شامل کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا، یا بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ اپنی عبادتوں میں سب کو شامل کریں، اس لیے کہ آج ہم شامل کریں گے تو کل کوئی ہمیں اپنی عبادت میں شامل کرے گا، اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھے گا تو ہماری اور دوسرے کی عبادت ملا کے کم سے کم محشر میں اتنا تو ہو کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ لہٰذا انشاءاللہ بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ مسجد کوفہ پہنچیں گے، اور وہاں پہ یعنی مسجد کوفہ کا صحن سب سے پہلے جو زیارت کریں گے وہ جناب میثم تمار کی زیارت، پھر انشاءاللہ آگے کی زیارت، اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ وقت ہم وہاں پہ گزاریں اور جتنی زیادہ عبادت کریں انشاءاللہ، تاکہ یہ ہمارے لیے کار عظیم ثابت ہو سکے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد وآل محمد۔ لے اجاز بھائی،